अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा वो है रसद के हवाले से। ये टॉपिक आप पीछे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो पहले मेरे पास बुक थी वो ज़रा डिफरेंट थी। अब मैं आपकी बुक से ही करवा रहा हूँ। ये आपको मैं थोड़ा सा ये सर रिपीट करवा देता हूँ ताकि फिर आगे से वो मोमेंटम बन सके, ताकि आप लोगों को आगे से फिर वो रवानी से काम चलता रहे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रसद से क्या मुराद है, कि रसद से मैंने सिंपली आपको बताया था कि रसद से किसी शय की वो मकदार होती है जो ख़ास वक्त में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाए। यहाँ मफ़हूम में भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि रसद से किसी शय की वो मकदार ली जाती है जो एक ख़ास वक्त में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाए, उसे हम रसद कहते हैं। अब क्योंकि रसद जो है इसके अंदर बेसिकली हमने रिलेशंस को डिस्कस किया कि रसद का ताल्लुक बेसिकली कीमत से होता है। तो यहाँ भी बेसिकली उसी कीमत को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर कि रसद का ताल्लुक कीमत के साथ है, कि इसलिए हम इसको इक्वेशन के जरिए कहते हैं क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ पी, कि कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाएगी, कीमत कम होगी तो रसद भी कम हो जाएगी, जिससे हमने कानून रसद में पढ़ा है। आगे रसद का और कीमत का तकसीरी तफाल है, यानी रसद बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो रसद भी बढ़ जाएगी, कीमत कम होगी तो रसद भी कम हो जाएगी। यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि अगर एक शय बढ़ेगी तो दूसरी शय भी बढ़ जाएगी, एक शय में कमी होगी तो दूसरी शय में भी कमी हो जाएगी। इसे हम तकसीरी तफाल कहते हैं। तो रसद कीमत का तकसीरी तफाल है कि कीमत के बढ़ने से रसद बढ़ती है और कीमत के कम होने से रसद कम होती है। उसके बाद आगे जो ये शॉर्ट डेफिनेशन आ जाती है, रिजर्व प्राइस इसको हम कहते हैं कीमत महफूजा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट डेफिनेशन में पूछी जाती है, कीमत महफूजा या रिजर्व प्राइस क्या होती है? ऐसी कम से कम कीमत जिस पर फरोख्तकार अपने शय को फरोख्त करने के लिए तैयार हो और किसी भी सूरत में उससे कम कीमत वसूल करने पर राजी ना हो, बल्कि फरोख्त करने से इनकार करते, तो इसे कीमत महफूजा कहते हैं या कहा जाता है इसे। अक्सर बार लोग हम जब बाजार जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो बाद उसका दुकानदार से बहस मुबाहिसा होता है, तो एक ऐसी कीमत यानी ऐसी होती डन हो जाती है जिसमें दुकानदार अपनी चीज़ बेचने के लिए और ख़रीदने वाला ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात हम किसी शय की कीमत बहुत ज़्यादा कम बता देते हैं, जिससे दुकानदार उस चीज़ को फ़रोख्त करने से इनकार कर देता है। तो ये दुकानदार के लिहाज से ये रिज़र्व प्राइस होगी, कीमतें महफूजा होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर देखते हैं कि अरसा वक्त के लिहाज से हमने रसद की अक़साम को डिस्कस करना है। अरसा वक्त के लिहाज से रसद की बेसिकली 3 अक़साम है, वज़ारी रसद या मुइना रसद, कलील अरसे की रसद, और इससे आगे जो आएगा वो तवील अरसे की रसद कहलाता है हमारे पास। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वज़ारी या मुइना रसद क्या होती है? यौम मंडी में अशिया की रसद मुइना होती है। मुइना का मतलब होता है फिक्स, यानी जिसमें कोई तब्दीली ना हो, फिक्स होती है। और कीमत में कमी बेशी के बावजूद रसद में तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि रसद बढ़ाई जा सके। लिहाजा किसी शय की वो मकदार जो मंडी में ख़ास कीमत पर फ़रोख्त ख़ास अरसे की तरफ फ़रोख्त के लिए दस्तियाब हो, मुइना रसद कहलाते हैं। मसलन अक्सर देखिए सब्ज़ मंडी के अंदर बेशक जो हम सब्ज़ियाँ ख़रीदते चाहे उनकी कीमत ज़्यादा हो जाए या उनकी कीमत कम हो जाए, उसकी रसद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह सब्ज़ियाँ हैं, दूध है, मछली है, फल वगैरह है, चाहे जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतनी ही चीज़ ख़रीदते हैं, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो या चाहे उसकी कीमत कम हो। इसलिए ऐसे शय की रसद क्या कहलाती है? मुइना रसद कहलाती है। उस वजह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कलील अरसे की रसद है। कलील अरसे से मुराद इतना वक्त लिया जाता है जिससे तैयार शुदा माल जो ज़ख़ीरों, गोदामों या घरों वगैरह में पड़ा हो मंडी में लाया जा सके, नए कारखाने लगा के या कारोबारी इदारे कायम करके रसद बढ़ाई जा सके। लिहाजा अगर शय की तलब में इजाफा हो जाए तो जिस हद तक ज़ख़ीरा में तैयार शुदा माल मौजूद हो उस हद तक रसद में इजाफा भी किया जा सकता है। यानी तवी कलील अरसा जो बेसिकली है कि जो ज़ख़ीरों में, गोदामों में या घरों में जो माल पड़ा होता है उसको इस्तेमाल करके पैदावार में इजाफा किया जा सकता है, यानी नए कारखाने लगाकर कारोबार में पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। तो ऐसे रसद को हम कलील अरसे की रसद कहते हैं। उसके बाद आगे तवील अरसे की रसद यानी लॉन्ग पीरियड सप्लाई। तवील अरसे की रसद से मतलब बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की जा सकती है, क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा होता है कि शय की तलब बढ़ जाए तो नए कारखाने लगाकर या नई ज़मीन ज़ेर काश लाकर रसद में इजाफा किया जा सकता है। अगर तलब कम हो जाए तो अवामिल को दूसरे कारोबार में मुंतकिल किया जा सकता है और शय की रसद कम की जा सकती है। यानी तवील अरसे में इतना वक्त होता है कि हम बिल्डिंग के साइज़ में तब्दीली कर सकते हैं, नया कारखाना लगा सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई ज़मीन को पैदावार बढ़ाने के लिए नई ज़मीन को ज़ेर काश लाकर पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। तो इसे हम तवील अरसे की रसद कहते हैं। आगे रसद और ज़ख़ीरा ये हम पहले भी पढ़ चुके, दोबारा मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ।
تو رسد ذخیرے کی ڈیفینیشن شروع میں دی ہوئی ہے. ذخیرے سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو تیار ہونے کے بعد گوداموں، دکانوں یا گھروں وغیرہ میں پڑی رہتی ہے. اور رسد وہی ابھی جو خاص وقت پر خاص قیمت پر فروخت کے لیے منڈی میں لائی جائے اسے ہم رسد کہتے ہیں. یہاں جس طرح اگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ اگر 100 بوری گندم ہے تو اس میں 50 بوری اگر بھیج دی جائے تو وہ رسد ہوگی، اور 50 بوری جو رکھ لی جائے گی اسے ہم کیا کہیں گے؟ ذخیرہ کہیں گے. اس کے ساتھ ہم نے قانون رسد بھی پڑھا تھا. قانون رسد کیا پڑھا تھا؟ بشرطے کہ باقی حالات وہی رہے. جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رسد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، رسد پھیل جاتی ہے. اس طرح قیمت کم ہونے پر رسد سکڑ جاتی ہے، یعنی رسد میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ قانون رسد کو پھر ہم نے اس کو ٹیبل ڈائیگرام، اس کے مفروضات، اس کی حدود کو بھی ڈسکس کیا تھا اس کے اندر. آگے رسد کی تفاعلی مساوات، جس سے ہم نے طلب کی تفاعلی مساوات پڑھا تھا، اس طرح ہم نے رسد کی تفاعلی مساوات کو بھی پڑھنا ہے. ہم نے اس کی ڈیفینیشن سن کے آپ نے بیٹا نوٹ کر لینی ہے کہ رسد کی تفاعلی مساوات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب قیمت اور رسد کے باہمی تعلق کو ایک مساوات کی صورت میں ظاہر کیا جائے تو اسے رسد کی تفاعلی مساوات کہتے ہیں. بالکل طلب کی طرح ہے، جس سے ہم نے طلب کی تفاعلی مساوات پڑھا تھا. جب کسی شے کی قیمت اور طلب کے باہمی تعلق کو ایک مساوات کی صورت میں ظاہر کیا جائے تو اسے طلب کی تفاعلی مساوات کہتے ہیں. اسی طرح رسد کی تفاعلی مساوات میں بھی کیا ہے کہ جب قیمت اور رسد کے باہمی تعلق کو ایک مساوات کی صورت میں ظاہر کیا جائے تو اسے رسد کی تفاعلی مساوات کہتے ہیں. تو یہ رسد کی تفاعلی مساوات کی ڈیفینیشن کرنی ہے. اس کے بعد ہے آپ نے اس کے اندر جو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، گوشوارے کی مدد سے رسد کی تفاعلی مساوات اخذ کرنا. تو اس کا جو فارمولا ہے بیسیکلی وہ جس ہم نے طلب کا پڑھا تھا، فارمولا سیم ہی ہے. Q minus Q1 is equal to Q2 minus Q1 over P2 minus P1 into P minus P1. تو یہ آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کی یعنی اس کا فارمولا بھی تیار کرنا ہے. یہ رسم تغیرات کے سبب یہ ہم نے پڑھ لیے تھے کہ رسم تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، لاگت پیدائش میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، طریقے پیدائش میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، سائنسی ترقی میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، خام مال معاشرے کی قیمتوں میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، ملک کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یعنی کیا ہوتا ہے؟ رسد میں تبدیلی ہوتی ہے. ناگہانی حالات، قدرتی آفات وغیرہ آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی رسد میں تبدیلی ہوتی ہے. محصول جس کو ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکسوں میں اضافہ یا کمی، یہ بھی رسد میں اضافہ یا کمی کا باعث بنتی ہے. آگے ذرائع مواصلات کی ترقی، یعنی آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں ان کی وجہ سے بھی رسد تبدیل ہو جاتا ہے. اگر یہ بہتر ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بہتر ہو جاتی ہے، روڈ سٹرکچر بہتر ہو جاتا ہے تو اس سے یعنی رسد پہ فرق پڑتا ہے. موسمی حالات یہ بھی رسد کے زیادہ یا کم ہونے کا باعث بنتے ہیں. آج آپ بعض کا اتحاد کر لیتے ہیں کہ کسی شے کی قیمت بڑھانی ہے، کم کرنی ہے، اس لحاظ سے کسی شے کی مقدار زیادہ پیدا کرنی ہے، کم پیدا کرنی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں. تو یہ رسد میں تبدیلی کی وجہ ہوتی ہے. یہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا ہے. اس میں اب کچھ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ رسد کے کچھ مزید تخیلات ہیں. رسد کے مزید تخیلات میں ہم نے مرکب رسد، مشترک رسد اور متقابل رسد کو ایکسپلین کرنا ہے. سب سے پہلے مرکب رسد کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی شے، اس کی ڈیفینیشن دیکھیے گا، جب کوئی ایک شے مختلف ذرائع سے حاصل کی جا سکے. ڈیفینیشن دیکھیے گا کہ جب کوئی شے ایک مختلف ذرائع سے حاصل کی جا سکے تو اس کی رسد سے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی مقدار کا مجموعہ ہوتی ہے، جسے مرکب رسد کہتے ہیں. مثلا گوشت، اب گوشت کی ہمیں طلب ہے تو گوشت ہم حاصل کر سکتے ہیں بھیڑ کا، بکری، گائے، بھینس، مرغی وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح برتن ہو تو مٹی، چینی، سٹیل، تانبے، برتن ہماری طلب ہے تو برتن مٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، چینی کے بھی ہو سکتے ہیں، سٹیل کے بھی ہو سکتے ہیں، تانبے کے بھی ہو سکتے ہیں، یا دیگر دھاتوں کے بنے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسی رسد کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب رسد کہلاتی ہے. اس پر نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ مشترک رسد ہے. مشترک رسد کیا ہوتی ہے؟ بعض اشیاء اکٹھی پیدا ہوتی ہیں. جب کسی ایک شے کی رسد بڑھتی ہے تو دوسری شے کی رسد میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. جب ایک شے کی رسد میں کمی ہوتی ہے تو دوسری شے کی رسد میں کمی کا باعث بنتی ہے. ایسے اشیاء کی رسد مشترک رسد کہلاتے ہیں. مثال طور پر روئی، اگر روئی زیادہ پیدا ہوگی تو ظاہری بات ہے بنولا بھی زیادہ پیدا ہوگا. اس سے گندم زیادہ پیدا ہوگی تو بھوسا جس کو ہم توڑی کہتے ہیں وہ بھی زیادہ پیدا ہوگی. تو ایک شے کی رسد کے بڑھنے سے دوسری شے کی رسد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترک رسد کہتے ہیں. تو اسے متقابل رسد. متقابل رسد کیا ہوتی ہے؟ جو بعض کا کچھ اشیاء کی رسد کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ بھی کرتی ہے. بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہے جن کی رسد آپس میں مقابلہ کرتی ہے، یعنی ایک شے کے استعمال میں شے کی رسد میں اضافے کی وجہ سے دوسری شے کے استعمال کے لیے رسد میں کمی آ جائے. مثلا لکڑی کی رسد فرنیچر تیار کرنے کے لیے بڑھا دی جائے تو جلانے کے لیے اس کی رسد کم ہو جائے گی.
اس طرح مکان کی تعمیرات کے لیے زمین کی رسد میں اضافہ کر دیا جائے تو کاشتکاری کے لیے زمین کم ہو جائے گی، جس سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ٹاؤن کٹ رہے ہیں، تو کاشتکاری کے لیے زمین کم ہوتی جا رہی ہے، مکانات کے لیے زمین کی مقدار میں کیا ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بجلی اگر گھریلو صارفین کو زیادہ دے دی جائے تو صنعتوں کے لیے کم ہو جاتی ہے، اگر صنعتی تجارتی مراکز کو زیادہ دے دی جائے تو گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قلت میں کیا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی رسد کیا کہلاتی ہے، متقابل رسد کہلاتی ہے۔ اس سے ہم نے رسد کی لچک پڑھا تھا، اس کے بھی ہم نے ٹاپک ایکسپلین کیا تھا کہ رسد کی لچک کیا ہے کہ قیمت میں تبدیلی سے رسد میں آنے والی تبدیلی کو رسد کی لچک کہتے ہیں۔ اب رسد کی لچک کی پیمائش کے بیسیکلی ہم نے اس کے طریقوں کو ڈسکس کیا تھا، اکائی کا طریقہ، فیصد تناسب کا طریقہ، تو اس میں بھی وہی ہے، اکائی کے برابر، اکائی سے زیادہ، اکائی سے کم۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسد کی لچک ہے کہ برابر کب ہوتا ہے، جب رسد میں اور قیمت میں ایک ہی نسبت سے تبدیلی آئے تو رسد کی لچک اکائی کے برابر ہوگی، یعنی دیکھیں قیمت 10، 15، 20، یعنی قیمت 50% بڑھ رہی ہے تو رسد میں بھی کیا ہو رہا ہے، 50% اضافہ ہو رہا ہے، دونوں میں ریٹ آف چینج ایکول ہے، اس سے رسد کی لچک کیا ہوگی، اکائی کے برابر ہوگی۔ اسی طرح اکائی سے زیادہ جب قیمت میں تبدیلی، جب رسد میں تبدیلی کی نسبت قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے زیادہ ہو تو رسد کی لچک اکائی سے زیادہ ہوگی۔ اب قیمت میں یہاں 50% چینج ہو رہی ہے لیکن رسد میں 50% سے زیادہ چینج ہو رہی ہے، 100% ہو رہی ہے، تو رسد کی لچک کیا ہوگی، اکائی سے زیادہ ہوگی۔ تو ڈائیگرام سے ہمیں ایکسپلین ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہمیں ان پوائنٹس میں دیکھیں 10 سے 15، 15 سے 20، یہ یعنی قیمت میں تبدیلی ہے۔ اب رسد میں دیکھیں 20 سے 50، گیپ سے دیکھیں اندازہ لگا لیں کہ رسد میں تبدیلی زیادہ، 50 سے 100 یہ گیپ زیادہ ہے تو رسد کی لچک کیا ہوگی، اکائی سے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح رسد کی لچک اکائی سے کم، رسد کی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے جب رسد میں تبدیلی کی نسبت قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے کم ہو، تو رسد کی لچک اکائی سے کم ہو، قیمت ہو رہی ہے 10، 20، 30 یعنی 50% بڑھ رہی ہے، رسد کیا ہو رہی ہے 20، 30 اور 40، یعنی رسد میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رسد قیمت زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن رسد میں تبدیلی کیا ہو اس کے مقابلے میں کم ہے، تو یہ ہمیں ڈائیگرام سے ایکسپلین ہو رہا ہے۔ 10، 20 اور 30 یہ دیکھیں، اس میں قیمت میں ڈفرینس زیادہ نظر آ رہا ہے اور سپلائی میں ڈفرینس کم نظر آ رہا ہے، اس سے رسد کی لچک کیا ہوگی، اکائی سے کم ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی پڑھی تھی کہ صفر لچک دار رسد کیا ہوتی ہے، جب قیمت میں تبدیلی سے رسد میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یعنی الاسٹیسٹی کیا ہو، رسد کی صفر ہو۔ اب رسد تو 20، 20 اور 20 ہے لیکن قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ رسد کی لچک کیا ہوگی، صفر ہوگی۔ اب یہ کرو جو ہے، یہ سپلائی 20 پہ کانسٹنٹ ہے، یعنی سپلائی میں کوئی چینج نہیں ہو رہی لیکن قیمت 10 سے 20، 20 سے 30 قیمت میں چینج ہو رہی ہے، اس سے رسد کی لچک کیا ہوگی، صفر ہوگی۔ اس کے بعد رسد کی لامحدود لچک ہے، لچک جس کو کہتے ہیں رسد میں جب قیمت میں کوئی تبدیلی نہ ہو لیکن رسد میں تبدیلی ہو۔ اب اس میں دیکھیں قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، 10، 10، 10 لیکن رسد تبدیل ہو رہی ہے 20، 30 اور 40، تو یہاں دیکھیں پرائس کانسٹنٹ ہے 10 پہ لیکن رسد 20 سے 30، 30 سے 40 ہو رہی ہے، تو رسد میں کیا ہو رہا ہے، لامتناہی حد تک یعنی لامحدود حد تک رسد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو رسد کی لچک کیا ہوگی، لامحدود ہوگی۔ دوسرا طریقہ ہے فیصد تناسب کا طریقہ۔ فیصد تناسب طریقہ کیا ہے کہ قیمت میں فیصد تناسب تبدیلی سے، یہ جو بٹے کے نیچے ہے، کسی شے کی قیمت میں فیصد تناسب تبدیلی سے شے کی رسد میں فیصد تناسب تبدیلی کو فیصد تناسب کا طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن اور یہ اس کا فارمولا اردو میں یاد کرنا ہے، تو شے کی رسد میں فیصد تبدیلی بٹا شے کی قیمت میں فیصد تبدیلی۔ تو اس کے اندر جو پھر ہم نے پیمائش کے پہلے 3 طریقے کیے ہیں، پہلے 3 طریقے سے وہی ہو گئے، جب رسد کی لچک اکائی کے برابر ہو گئی، اکائی سے زیادہ ہوگی، اکائی سے کم ہوگی۔ آگے اس کے اندر جو ٹاپک ہم نے اس کے اندر ڈسکس کرنا ہے آج، وہ ہے رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو رسد کی لچک کو کیا کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، جو رسد کی لچک میں اضافہ کرتے ہیں یا رسد کی لچک میں کمی کرتے ہیں۔ تو اس میں اشیاء کی نوعیت ہوتی ہیں، اشیاء بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو جلد ضائع ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، جس میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، انڈے، گوشت وغیرہ، ان کی رسد ہمیشہ کم لچکدار ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پائیدار، جیسے گندم، چینی، کپڑا، ریڈیو وغیرہ، ان اشیاء کی رسد کیا ہوتی ہے، زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ آگے فنی و تکنیکی تبدیلیاں، جن اشیاء میں فنی و تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی یعنی کیا ہوتی ہے کہ رسد کی لچک کیا ہوتی ہے، زیادہ تر ہوتی ہے، اور جن اشیاء کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوتی ان کی رسد کی لچک کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔
قوانین حاصل یہ آگے ہم پڑھیں گے. قوانین حاصل بیسیکلی 3 قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے. جہاں پیداوار بڑھتی مختتم پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اسے ہم قانون تکثیر حاصل کہتے ہیں. جہاں مختتم پیداوار برابر رہتی ہے اسے ہم قانون یکسانی حاصل کہتے ہیں. اور جہاں مختتم پیداوار کم ہوتی ہے اسے ہم قانون تقلیل حاصل کہتے ہیں. تو یہ بھی یعنی کیا ہوتا ہے رسے کی لچک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. صنعت کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے. تو اگر صنعت کی پیداواری صلاحیت یعنی وہ صنعتیں پوری طاقت کے مطابق پوری استعداد کے مطابق کام کر رہی ہیں ان کی صلاحیتیں بڑھائی جا سکے تو ان کی رسد کی لچک کیا ہوگی زیادہ ہوگی. اور جن اشیاء کے اندر پیداوار بڑھانا پاسبل نہیں ہے یعنی وہ پہلے ہی پوری کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان اشیاء کی رسد کی لچک کیا ہوگی کم ہوگی. اور سبت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو کم عرصے عرصہ قلیل کے لیے ہوتی ہیں. تو جو عرصہ قلیل کے لیے ہوتی ہیں ان کی رسد کم لچکدار ہوتی ہے اور جو عرصہ طویل میں اشیاء استعمال کی جاتی ہیں ان کی لچک کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد متفرق عوامل ہیں. متفرق عوامل بھی کیا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اشیاء حکومت کیا کرتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندی عائد کر دیتی ہے یا کسی شے کی پیداوار کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ شے اس سے زیادہ مقدار میں پابند نہیں پیدا کرنی. یا کوئی ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہو سکتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں تک چیزوں کو پہنچانا ہے اس وجہ سے تو اشیاء کی رسد کیا ہوتی ہے ان کی لچک زیادہ یا کم ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے رسد کی لچک کی عملی اہمیت. اب رسد کی لچک عملی زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے؟ قیمتوں میں استحکام آتا ہے. اس سے ضرورت کے مطابق فراہمی ہوتی ہے یعنی جو چیز ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی چیز اس شہر میں اس علاقے میں پہنچ جاتی ہے. صنعت کی پیداواری صلاحیت ہمیں اس سے انڈسٹری کا پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹری فل کیپیسٹی سے کام کر رہی ہیں یا کام نہیں کر رہی. اشیاء کو اگر زیادہ پیدا کر لے تو اشیاء کا ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ٹیکس عائد کرنے پہ جو اشیاء زیادہ پیدا کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ان چیزوں کو استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تو حکومت ان کے اوپر ٹیکسز وغیرہ زیادہ لگا دیتی ہے. تو ٹیکس لگاتے ہوئے بھی اس کے دیکھا جاتا ہے. تو بیٹا یہ چیپٹر ہے رسد والا جو اس میں دیکھ لیجئے گا کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا. نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم چیپٹر نمبر 6 یعنی توازن کو ہم ڈسکس کریں گے. اس لیکچر کے حوالے سے بیٹا کوئی پرابلم ہو تو آپ یعنی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اوکے اللہ حافظ.